अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर से हम डिस्कस करने लगे हैं बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का जो प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली 17 दिसंबर 2021 को मुलाजमीन की बहाली का फैसला आया और ये फैसला 184(3) के तहत था। लेकिन आज 7 जनवरी 2022 भी शायद गुजरने को है। तो इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक मुलाजमीन जो है उनकी बड़ी तादाद बहाल नहीं हो सकी, और फिर जो मुलाजमीन बहाल हुए उनको अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। दरअसल जितने भी इदारे हैं, महकमे हैं, कारपोरेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनकी नाअहली का सबसे बड़ा सबूत यही है। मुझे तो हैरानगी है कि खुदा की कसम यार, ये लोग सरकारी अमूर कैसे सर अंजाम देते हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। समझ नहीं आती। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो खुद इसमें फ्रीक है, अफसोस से कहना पड़ता है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी सिंसियर नहीं है। मुझे तो एक बात वाज़े तौर के ऊपर मुझे तो यही लग रहा है कि भाई इन मुलाजमीन के साथ जो है वो एक बहुत बड़ी गेम हुई, और ये बेचारे उस गेम में अभी तक उसमें सफर कर रहे हैं। या तो हुकूमत, यानी कि ये मेरी राय है, जो मुझे नजर आ रहा है कि क्यों इनको बहाल नहीं किया जा रहा, क्यों इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, और फिर उसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 184(3) के तहत इन मुलाजमीन को बहाल किया और साथ पाबंद बनाया कि आपने इनकी ड्यूज देनी है, आपने इनकी तनख्वाहें देनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इनको बहाल किया? सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, इंसानी बुनियादों के ऊपर, मफाद आमा के बुनियाद के ऊपर इनको बहाल किया। अगरचे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, जो उसने नहीं किया, वो उसको अंडू करना चाहिए था जस्टिस मुशीर आलम वाले फैसले को, लेकिन शायद मुसलियत का वो भी शिकार हो गए। लेकिन उन्होंने बहाल तो कर दिया। अब मसाइल क्या हो गए हैं? जजेस को अदराक करना चाहिए कि अब इनके मसाइल क्या है। आपने जिस मकसद के तहत, जिस नीयत से 184(3) के तहत इनको बहाल किया, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। देखें, ह्यूमन क्राइसिस एक किस्म का था ना। 16 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, जब ये सख्त सर्दी में मुलाजमीन शारह दस्तूर के ऊपर, वही सुप्रीम कोर्ट के सामने जहाँ से जजेस गुजरते हैं, वहाँ पे जब ये धरना दे के बैठे हुए थे, वो क्यों बैठे हुए थे? दिसंबर की सख्त और ठंडी सर्द रातों में ये क्यों बैठे हुए थे? वो इस वजह से बैठे हुए थे कि वो बेचारे चाहते थे कि उनको बहाल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट उनकी बहाली का फैसला दे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया। अच्छा, इदारे अब नहीं कर रहे। ओ भाई, इदारों को अगर कोई मसला था, सिंपल सी बात है ना, इदारों को कोई मसला था तो इदारे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। वो तो जनरल एक नोटिस था ना, सबके लिए नोटिस था ना। तो इदारे क्यों नहीं गए? उस टाइम तो इदारे यही कह रहे थे, जी हम हुकूमत के साथ हैं, जैसे हुकूमत कहेगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक इनको बहाल नहीं किया जा रहा। अब देखो, 5वां महीना हो गया। 5 महीने से जिसको तनख्वाहें ना मिलें, उसके मसाइल क्या होंगे? देखिए, लोग घर जो किराए पे रहते थे, उनसे घर किराया नहीं अदा कर सकते, ठीक है, वो घर चले गए। मेडिकल पे जो लोग थे, यानी कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज थे, उनके अखराजात बंद हो गए, उनके मेडिकल अलाउंसेस बंद हो गए। और इस हवाले से तो SSG ने जो है ना, उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ना। उसमें तो इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है ना। SSGC वालों की जो मैनेजमेंट है, अपने लिए वो जो है 3 साल की एडवांस तनख्वाह लेके जो है वो बाहर छुट्टियां गुजारते हैं, और फिर बाकी अखराजात करप्शन करके पूरा करते हैं, और मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें नहीं दे रहे। और फिर मुझे देखिए, दुख की बात है, सुबह एक दोस्त का मुझे मैसेज आया, उनके वालिद बरतरफ मुलाजमीन में से ही थे और SSGC में थे। तो कहते हैं, तैयब भाई, बात यह है कि जब बरतरफी हुई ना, तो उस टाइम कहते हैं मेरे वालिद साहब कैंसर के मरीज़ हैं,
اور وہ ہسپتال میں زیر علاج تھے، صاحب ذرا وہ پینل پہ تھا SSGC کا، وہ جو میڈیکل الاؤنسز، اور ان پہ ان کا علاج معالجہ ہو رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب برطرفی ہوئی نا تو علاج معالجے بھی انہوں نے ختم کر دیا اور ہم روڈ پہ آ گئے۔ اس ہسپتال سے جو پینل پہ تھا سرکار کی یا SSGC کے، اس سے ان کو باہر نکال دیا، اور باقاعدہ جو فرعون ہے نا SSGC والے جو مینجمنٹ ہے، اور وہ فرعون جو امریکہ سے وفادار ہے، مجھے سب کا پتہ ہے، انشاءاللہ اس سے میں پھر تفصیل سے ابھی اس بنانی ہے ویڈیو انشاءاللہ۔ جب تک وہ شخص SSGC کو چھوڑ کے واپس کیلیفورنیا نہیں جائے گا نا، ہم تو اس کی جان نہیں چھوڑنے لگے۔ بھئی آپ امریکہ سے وفاداری کا حلف لے کے آتے ہو اور پاکستان کے اداروں کا بٹھا بٹھاتے ہو، اس سے تو دیکھیں اس بہرحال پارلیمانی لینگویج میں بات کرنی چاہیے، اس فرعون نے کیا کیا؟ اس نے SSGC کے جتنے ملازمین یا ان کی فیملیز انڈر ٹریٹمنٹ تھی، یعنی 2000 سے زائد تھے، تو آپ اندازہ آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ ٹوٹل 2100 سے زائد ملازم تھا SSGC کا، تو ان میں سے جن کے والدین یا جو خود ملازم بیچارے انڈر ٹریٹمنٹ تھے ہسپتالوں میں، تو انہوں نے تمام ہسپتالوں کو کہا کہ اب یہ ہمارے امپلائیز نہیں ہیں، اور ان کی تنخواہیں جی روکی، اور ساتھ میڈیکل الاؤنسز بھی نہیں دیے۔ یہ فرعونیت کی گئی ہے، اور کس فرعون نے کی ہے؟ اس فرعون نے جو خود غیر قانونی طور پہ بھرتی ہوا ہے، جو خود میرٹ کے خلاف SSGC میں ہے، زلفی بخاری کا رشتہ دار ہو گیا یا پھر اسد عمر نے آپ کو لگا دیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ خود آپ ڈوئل نیشنل ہو۔ تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی پاکستان کی شہریت ہے بھی یا نہیں۔ امریکہ کی شہریت تو ہے، یہ تو کنفرم ہے، آپ تو ریاست متحدہ امریکہ سے وفادار ہو، تو آپ کیسے پاکستان اور اس کے اداروں سے یا اس کے لوگوں سے وفادار ہو سکتے ہو؟ بہرحال ہم SSGC پہ پھر آئیں گے، لیکن آج جو ہے وہ اوورال ہم ایک ویو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یار ان ملازمین کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں ہوئی۔ دیکھیں بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وہاں پہ کہتی تھی ہم بحال کر دیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمام ادارے، محکمے، کارپوریشن، ڈپارٹمنٹ جو سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بحال کریں۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے تو بحال کر دیا، اب بحال ہو گئے تو اب روڑے اٹکا رہے ہیں۔ خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اپنے کچھ امپلائیز کو، کچھ میرے خیال میں آج یا کل انہوں نے کیے ہیں، اور کچھ کو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو گیم جو مجھے نظر آ رہی ہے نا، دیکھیں سوچنے کی بات ہے، اب یہ میری رائے ہو سکتی ہے نا، آپ اس میں اپنا فیڈ بیک دیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، موجودہ حکومت، یہ تو آلریڈی پہلے ملازمین کے خلاف تھی، ان کو جبری ریٹائرمنٹ پہ بھی بھیجنا چاہتی تھی، اوورال، صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، اوورال ان کی پالیسی تھی، کہیں یہ کوئی ایسی گیم تو نہیں چلی؟ اور اب تو ان کے پاس سنا ہے کہ ڈیفالٹر ہیں جی، کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہیں کسی نے ان سرکاری ملازمین کو برطرف کر کے ان کی تنخواہیں کھا تو نہیں لیں، یا حکومت کی گیم ہو کہ تنخواہیں نہ دی جائے؟ بات تو یہی نظر آ رہی ہے نا کہ یار کم سے کم جو ملازم بحال ہوا اس کو تو 3-4 ماہ کی جو اس کی تنخواہ بنتی ہے وہ بھی آپ نہیں دے رہے یار۔ افسوس سے کہنا پڑتا، پھر آپ چھپتے ہو سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ججمنٹ کے پیچھے، آپ تو آلریڈی توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہو۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اتنے نیلے کے دیلے ہیں ان اداروں میں، ایسے لوگ، مینجمنٹ ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ان سے نہ ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا جا رہا ہے، ان سے نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا لیٹر وہ کیا جا رہا ہے، اور پھر جو مین بات کہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لیٹر لکھا کہ ہمیں ریکوائرڈ ڈیٹا چاہیے، وہ 4-5 پوائنٹ ہیں، آپ سب نے پڑھے ہوں گے کہ اس کے مطابق کہ ہمیں آل اوور ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے۔ تو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے تمام اداروں کو پھر سے گیا کہ آپ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کر کے رپورٹ دیں، کمپلائنس رپورٹ جسے کہتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اس میں 2 نمبری کی بھی انتہا ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ تمام ادارے اپنی رپورٹس مرتب کر رہے ہیں، اور جتنا برطرف ملازم ہے جو بحال ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، ان کو نظر رکھنی چاہیے
کہ بھائی یہ ادارے دو نمبری کر رہے ہیں، اور دو اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ آپ بحال ہوں، وہ لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں اور غلط ڈیٹا دے رہے ہیں۔ اب ان کو یہ تو نہیں پتا کہ غلط ڈیٹا دینا، جو آپ جو ڈیٹا دیتے ہو تو وہ انڈر اوتھ ڈیٹا ہوتا ہے، خاص کر جب سپریم کورٹ میں کوئی چیز سبمٹ ہوتی ہے نا، وہ انڈر اوتھ ہوتی ہے۔ جس سیکٹری نے بھی، جس ادارے کے سربراہ نے ڈیٹا دیا اور اس ڈیٹے میں اس نے مینوپولیشن کی یا اس نے ڈیٹا وہ غلط دیا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ فردر کارروائی ہوتی ہے اور ایکشن ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹا غلط کیا دیا جا رہا ہے۔ سمپل سی بات ہے، میرے پاس چیزیں موجود ہیں تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا۔ اب جو کمپلائنس رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے، اب سول ایویشن کی میں بات کرتا ہوں۔ سول ایویشن میں تقریباً 90 لوگ تھے۔ اب سول ایویشن نے 26 لوگوں کو بحال کیا، تو اب جو ان سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ریویو بورڈ کی جو کمیٹی بنی تھی اے جی کے لیٹر کی اس میں امپلیمنٹیشن کے لیے، تو اس کو جو ڈیٹا دیا اس کو کہا کہ ہم نے سب بحال کر دیے، اور ٹوٹل 26 کی، باقی بیچارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک رول رہے ہیں، ان کو بحال نہیں کر رہی سول ایویشن۔ اور اسی طریقے سے باقی اداروں میں بھی یہی مسائل آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑی اتھینٹک بات بتاتا ہوں۔ ہوا کیا، یہ راجہ اعجاز صاحب ہیں کوئی، ٹھیک ہے۔ راجہ اعجاز صاحب کیا ہیں؟ راجہ اعجاز صاحب جو ہے نا، اس کا کیلیپر کیا ہے؟ وہ ایک سٹینوگرافر تھا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، اب ایک سٹینوگرافر تھا، سفارشیں کراتا تو اس ٹائم جو ہے وہ سیکٹری بنا بیٹھا ہے، ایک رینکر ہے، سیکٹری بن گیا۔ اچھا، سفارشوں کے تحت وہ اس کیلیپر، مطلب اس اہل نہیں ہے، اس کے پاس وہ جو اہلیت ہے نا، اہلیت جسے کہ ہم کہتے ہیں، ہر ادارے کے ہر ایک چیز کی اہلیت ہوتی ہے نا، اس کے پاس وہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ سیکٹری فیڈرل لینڈ کمیشن بنے، خدا قسم۔ اب وہ سیکٹری بن گیا اس کا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فرعون بن گیا، وہ بھی فرعون بنا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس نے جو رپورٹ جمع کرا رہا ہے نا، میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، وہ رپورٹ اس نے غلط دی ہے۔ اچھا، کچھ زیادہ کوئی سینکڑوں کا معاملہ نہیں تھا، ٹوٹل 3 امپلائیز ہیں جو فیڈرل لینڈ کمیشن میں آتے ہیں۔ اچھا، اب ان بیچاروں کے مسائل دیکھیں، یہ آپ کو ایک انڈیویجول کیس بتا رہا ہوں، تو اس ٹائپ کے ہر ادارے میں مسائل ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فیڈرل لینڈ کمیشن کو جو ہے نا، وہ انٹر پروفیشنل، وہ جو ہے انٹر پروفیشنل کوارڈینیشن جو منسٹری ہے، اس کے انڈر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی 5-6 مہینے ہوئے ہیں اس کو انڈر دیے ہوئے، اب اس کو بھی ڈیٹے کا صحیح نہیں پتا۔ بہرحال ہوتا کیا ہے، یہ راجہ اعجاز صاحب جو ہے نا، راجہ اعجاز صاحب، ٹھیک ہے، یہ پھر میں نام کہہ رہا ہوں تاکہ یہ نام سپریم کورٹ میں بھی جائے اور پتہ چلے کہ اس بندے نے یا اس ٹائپ کے اور لوگوں نے کیا مینوپولیشن کی ہے اس ڈیٹے کو سبمیشن کے اندر، سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس طریقے سے لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اب اس بندے نے کیا کیا، جب اس سے اوپر سے رپورٹ مانگی گئی کہ یہ آپ نے جو ہے ہمیں رپورٹ دینی ہے کہ آپ کے ادارے سے فیڈرل لینڈ کمیشن سے جو بندے برطرف ہوئے کہ آپ نے ان کو بحال کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ ابسینس آف ڈیوٹی میں آتے ہیں۔ اچھا، ابسینس آف ڈیوٹی میں آتے ہیں، لیکن ابسینس آف ڈیوٹی میں وہ یہ آگے نہیں بتا رہا کہ وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا، ریکارڈ بھی چھپا رہا ہے کہ بھئی ان کو 2009 میں اسٹیبلشمنٹ کے ریویو بورڈ نے تو بحال کر دیا تھا، وہ بھی کورٹ آف لا ہے نا ریویو بورڈ، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس کو کورٹ آف لا بحال کر دے، اس کے اوپر جو بھی ایلیگیشن تھا وہ بھی بحال تصور ہوگا۔ اب اس راجہ اعجاز صاحب کی عقل میں، یہ جو عقل ہے اس کی کھوپڑی تو میرے خیال میں شاید خالی ہے، اس کے اب بھیجے کے اندر یہ چیز نہیں آ رہی۔ اب وہ جان بوجھ کے، مجھے پتہ ہے، میں سچ بتا رہا ہوں کہ جان بوجھ کے وہ جو اپنے ان کے چیئرمین ہیں بابر یعقوب صاحب، اس کو بھی اور اپنے منسٹر کو بھی اور باقیوں کو بھی غلط گمراہ کر رہا ہے، اور صرف ان کو نہیں کر رہا، اسٹیبلشمنٹ کی اس کمیٹی کو بھی گمراہ کر رہے، اور پھر سپریم کورٹ کو بھی گمراہ کرے گا وایا اٹارنی جنرل آفس۔ ایسے بندوں کا کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ان کو نوکری پہ رہنے کا حق نہیں بنتا، خدا کی قسم۔ یہ راجہ اعجاز کو تو فکس ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس ٹائپ کے لوگ فکس ہوں گے تو ان کے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ اس ٹائپ کے لوگ، راجہ اعجاز جیسی مینٹلٹی رکھنے والے لوگ
ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے افسران بالا کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں. اب وہ کسی مطلب اس کا کسی کے ساتھ تعصب ہو سکتا ہے، اور مجھے پتہ ہے وہ تعصب ہوگا، بغض ہے بھائی، سمپل نظر آ جاتا ہے کہ جب ایک چیز واضح ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے، پھر آپ روڑے کیوں اٹکا رہے ہو؟ تو راجہ اعجاز صاحب نے جو ڈیٹا جمع کرایا وہ غلط ڈیٹا جمع کرایا، اس نے وہ چیزیں ہی نہیں بتائی. وہ ٹھیک ہے بھائی، آپ بحال نہیں کرتے نا، اپنے امپلائیز کو بحال نہیں کرتے، لیکن جو ڈیٹا ہے وہ تو صحیح بتاؤ. آپ یہ تو بتاؤ کہ 2009 میں یہ لوگ جو ہیں وہ ریویو بورڈ نے ان کے اوپر ابسینس آف ڈیوٹی کا یا واٹ ایور جو بھی ان کے اوپر وہ تھا چارج تھا، وہ ریویو بورڈ نے ختم کر کے ان کو 2009 میں بحال کیا، اور 2009 سے لے کر یہ 17 اگست 2021 تک اپنی ڈیوٹی پہ کام کرتے رہے. وہ یہ چیز نہیں بتا رہا. ریویو بورڈ والا وہ جو لیٹر ہے، ریویو بورڈ کا جو ڈیسیژن ہے، وہ اس نے بھیجا گیا، اس کو جو برطرف سیکٹ امپلائیز ہے انہوں نے بھیجا کہ بابا یہ ہمارا کیس ہے، لیکن اس کو اس نے سائڈ پہ پھینک دیا. اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک مثال، اسی طریقے سے میں نے آپ کو سول ایویشن کی مثال دی ہے، جو ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے وہاں سے 20 یا 26 لوگوں کو بحال کر کے تو برطرف تو 90 بندے تقریباً کیے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بحال کر دیے. اب وہ بھی ڈیٹا غلط دے رہے ہیں. اسی طریقے سے تمام محکمے شاید یہی کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ایسے لوگ جو سپریم کورٹ میں، دیکھیں بات سمپل ہے، سمجھنے کی بات ہے، سپریم کورٹ میں جب آپ کوئی چیز سبمٹ کراتے ہو نا تو وہ انڈر اوتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹ نہیں کرا رہے، وایا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے تھرو، وایا اٹارنی جنرل، یہ چیزیں سبمیشن ہونی ہے. لیکن اگر آپ نے غلط چیزیں جمع کرائی، سپریم کورٹ سے غلط بیانی، فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرے وہ توہین عدالت ہے، اور پھر غلط بیانی اور وہ بھی کوئی سرکاری افسر کرے تو وہ تو جیل جاتا ہے نا، جاتا ہے نا، سمپل سی بات ہے، ایسا ہوتا ہے. اور پھر آپ تو یار آپ کو تو چاہیے کہ آپ دیکھیں یہ ملازم جو ہیں وہ اداروں کے لیے بیچارے کام کرتے رہے ہیں، آپ کو تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے الٹا آپ ان کے لیے مسائل کریٹ کر رہے ہو. اسی طریقے سے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ نہیں کر رہی ابھی تک. مجھے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک دوست نے بتایا، بہرحال آج ایک دوست کہہ رہا تھا کہ وہ بحال کر دیے، لیکن اس پرسوں اس کی فون آیا، میسج بھی آیا، تو وہ کہہ رہے تھے طیب بھائی یہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی آپ بات کر رہے ہو کہ اس نے لیٹر لکھے ہیں، یہ کیا وہ کیا. جب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن خود مخلص نہیں ہے ہمارے ساتھ تو باقی کیسے مخلص ہوگا؟ اچھا، تو یہ جو کمپلائنس رپورٹ سبمٹ ہو رہی ہیں نا یا ہونی ہے، یہ ان پروسیس ایک چیز چل رہی ہے. تو اس وجہ سے جو برطرف ملازمین ہیں یا ان کی جو کوئی بھی یونین بنی ہوئی ہے اداروں کی، یا ان میں جو بھی کرتا دھرتا ہے، یا یہ جو مرکزی بحالی کمیٹی ہے بحالی ملازمین والی، ان کو ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ بابا یہ ڈیٹا غلط سبمٹ نہ کرائیں. اس سے پھر لوگ متاثر ہوں گے. دیکھیں وہ 16,000 کا فگر ہے اور یہ 5,000 4,000 کا بندہ بنا دے تو باقی 10,000 بندہ بیچارہ یا 15,000 بندہ تو وہ 16,000 کا فگر جو دیا جاتا ہے تو یہ 5,000 بنا دے تو 10,000 تو بیچارہ سفر کرے گا نا. سمپل سی بات ہے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایک بڑی گہری سازش ہے. اگر سازش نہ ہوتی تو سپریم کورٹ کے حکم پر تو ابھی تک عمل درآمد ہو چکا ہوتا. کوئی سازش ہے جو آڑے آ رہی ہے نا، ابھی تک ملازمین بحال نہیں ہو رہے، اور جو بیچارے بحال ہوئے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. یار 5 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ان کے گھروں میں فاقے ہیں، مسائل ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کیسے گزر رہے ہیں. اور پھر ان کی بحالی کے جو نوٹیفیکیشن ایشو ہو رہے ہیں، جو سرکولر ایشو ہو رہے ہیں، وہ اتنے بھونڈے طریقے سے ہیں. وہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ سرکاری اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ مینٹلٹی ہے. سچ میں کہہ رہا ہوں، غور سے دیکھیں، کوئی بھی آپ نوٹیفیکیشن دیکھ لیں، سارے چیلنجیبل ہیں کورٹ آف لا میں، حقیقت میں. تو اسی وجہ سے جو کمیٹی ہے ملازمین بحالی والی، اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، کم نہیں ہوئی. ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور پھر خود جس پہ بیتتی ہے تو وہ جانتا ہے نا. تو کل کو آپ مزید سفر کریں، آپ نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ مینوپولیٹڈ ڈیٹا نہ جائے کمپلائنس کی آڑ کے اندر، سپریم کورٹ میں مینوپولیٹڈ ڈیٹا نہ جائے. دیکھیں اب سپریم کورٹ کے سامنے جب حقائق نہیں ہوں گے تو جو انہوں نے ریزنز لکھنی ہے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے. جب حقائق ہوں گے تو جو ریزنز آئیں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی. تو اسی وجہ سے
یہ چیزیں چیلنجیبل بھی ہیں. دیکھیں بات یہی ہے کہ اگر کوئی بھی پکڑا گیا، یہ راجہ جاز تو انشاءاللہ پکڑا جائے گا نا. یہ جو سیکٹری ہے جو اس لیول کا ہی نہیں ہے، اہلیت کا ہی نہیں ہے، سفارشیں کرا کرا کے اور منسٹروں کے اٹھا اٹھا کے آپ اس لیول پہ پہنچے ہو یار. تو کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، دماغ اپنا لڑا لیا کرو. آپ کے بھیجے میں تو اس ٹائپ کے جو راجہ جاز جیسی مینٹلٹی کے لوگ، میں اس کو مینشن کر رہا ہوں جان کے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو اس ٹائپ کے لوگ ہر ادارے میں موجود ہوں گے. کالی بھیڑ ہر جگہ پہ ہوتی ہے نا. ایسے شخص ہر جگہ پہ ہے نا جن کو تعصب ہے، جو بغض رکھتے ہیں، یا جن کو پولیٹیکل کوئی بھی ایسی اداروں کے اندر کی جو سیاست ہوتی ہے، تو وہ آڑے آ رہی ہے ان سارے مسائل میں. اور پھر جو جو اس میں ملوث ہوگا اس کو فکس کرنا ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جس مقصد کے تحت ججمنٹ دیا، وہ مقصد تو ابھی تک پورا نہیں ہوا. وہ مقصد کیا تھا کہ یا بابا ان کے مسائل ہیں. ججز کہتے تھے، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ اور جتنے بھی جج تھے، وہ کہتے تھے بابا ہمیں ان کا احساس ہے، ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ اور فیملی ممبرز بھی ہیں، ان کی تنخواہیں بند ہوئی ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے. یہ ججز کے لفظ ہیں، میرے بھی نہیں ہیں. یہ ججز کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے اور ہم ان کے لیے ریلیف ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. اب جب جج کو ہمدردی تھی ان کے ساتھ، سپریم کورٹ کو ان کے ساتھ ہمدردی رہی، تو ان اداروں کو کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اداروں کا ایسٹ ہے. انہی اداروں کے لیے انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی. اب تو وہ تقریباً ریٹائرمنٹ، بہت سارے تو لوگ ریٹائر ہو گئے یا کچھ ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی کہ مڈل ایجز کو بھی کراس کر رہے ہیں، مڈ کیریئر سے اوپر کی یہ لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، اچھا بہت سارے ادارے ہیں جس میں 10 15 20 لوگ ہیں. یہ ایف بی آر ہے، ای او بی آئی ہے، میں نے زیڈ ٹی بی ایل ہے، زرعی ترقیاتی بینک. اب یہ نہیں کر رہے. یہ فیڈرل لینڈ کمیشن کے یار صرف 3 لوگ تھے، صرف 3 لوگ. ان 3 لوگ جو ہیں وہ رانا اعجاز کی فرونیت کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے بیچارے سوئی صدرن والے وہ عمران منیار جو باہر سے امریکہ سے آئے ہوئے، اس کی سارے کے سارے اس کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں. نہ وہ اپنے لیے وہ جو ہے 3 سال کی تنخواہیں ہیں یار. 70 لاکھ اس بندے کی تنخواہ ہے. کتنی؟ 70 لاکھ پر منتھ. یہ تو صرف تنخواہ ہے، باقی چیزیں بھی ہوں گی، کروڑوں میں وہ لیتا ہے. تو اس نے 3 سال کی اکٹھی لے لی اور باقی چیزیں بھی. تو ان ملازمین کو وہ نہیں دے رہا. اپنے لیے آپ ایڈوانس میں لے لیتے ہو، ان ملازمین کو دیتے ہوئے آپ کی موت آتی ہے. کیوں؟ یہ آپ کی یہ ایس ایس جی سی جو ہے وہ آپ کو ماں کی جہیز میں ملا تھا، یا یہ اسد عمر یا زلفی بخاری جس نے آپ کو اپوائنٹ کرایا، ان کی ماں کا جہیز کا یہ ادارہ ہے. وہ بھئی یہ ریاست پاکستان کا ادارہ ہے، اور آپ تو ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہو. آپ کی وفاداری تو وہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. آپ تو کیلیفورنیا کے ساتھ وفادار ہو، اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں کے ساتھ وفادار ہو. آپ سے ہمیں کیا؟ آپ کی تو خود تقرری جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اسی وجہ سے میں دیکھیں ایس ایس جی سی کے ملازمین کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے جو مینجمنٹ ہے اور اس کا جو ہیڈ ہے، یہ جس کا میں نام بتا رہا ہوں، جو عمران منیار جو بیٹھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا فرعون ہے. ایک امریکن شخص کو کیا پتا ہوگا کہ پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں؟ اور وہ شخص جو خود اپنے ادارے سے ایڈوانس تنخواہ لے کے پاکستان کے ریاست پاکستان کو پتہ میری نوکری رہے یا نہ رہے، پیسے تو میں نکال لوں نا. یہ چیز بتا رہی ہے کہ جو شخص ایڈوانس پیسے لے سکتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس ادارے میں کرپشن نہیں کر رہا ہوگا. وہ کرپشن کا بازار گرم ہے ایس ایس جی سی میں. پٹرول پہ کٹ لگا کے وہ پیسہ کھا رہا ہے، تنخواہوں پہ کٹ لگوا کے وہ پیسہ کھانا چاہتا ہے. ان کو ایوارڈ نہیں دیے گئے. بہت سارے مسائل ہیں یار. کس چیز کا میں بات بتاؤں؟ اسی طریقے سے اور بھی ادارے بہت سارے ہیں، انشاءاللہ ہم سب پہ وہ کریں گے. بہرحال ابھی جو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کمپلائنس رپورٹ جو سبمیشن ان کی جو ہو رہی ہے، جو رپورٹس مرتب ہو رہی ہیں، آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے خدا را، کہ اس میں مینوپولیشن نہ ہو، اس میں غلط ڈیٹا نہ جائے. کیونکہ ادارے میں نے آپ کو مثالیں دے دیں، 2 سول ایویشن والی اور فیڈرل لینڈ جو کمیشن ہے اس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ کس طریقے سے 2 نمبری کر رہے ہیں. تو باقی ادارے بھی یہی کریں گے نا بھائی.
تو آپ جو برطرف ملازمین ہیں یا ان کی جو کمیٹی ہے ان کو چکنا رہنا چاہیے، اور تاکہ ایسا نہ ہو۔ بہرحال پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، آپ بھی جو ہے امید رکھیں۔ دیکھیں رازق رب کی ذات ہے، اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے نا، تو یہ چاہے عمران منیار ہو، چاہے یہ راجہ اجاز ہو، یہ نہیں چھین سکتے، یا کوئی بھی ہو، کوئی نہیں چھین سکتا، وہ رزق آپ کو ملنا ہے۔ اگر آپ کا رزق وایا اسٹیٹ آف پاکستان لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ریاست دے گی آپ کے بچوں کو رزق، تو وہ ریاست دے گی، کوئی نہیں چھین سکتا۔ انشاءاللہ آپ کی یہ جو تنخواہیں ہیں یہ بھی آپ کو ملیں گی، لیکن ابھی جو ہے اگرچہ وہ خود توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو دیکھیں جو کرتا ہے نا وہ بھرتا بھی ہے، جو آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے نا انشاءاللہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے دے گا۔ یہ سوئی صدرن والا ہو، یہ راجہ اجاز ہو، یا سول ایویشن والے ہوں، جو آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے نا، سمپل بات ہے، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ اپنا حساب دیں گے، اور خاص کر جو غلط ڈیٹا جمع کرائے گا نا وہ تو فکس ہوگا۔ اور سرکاری افسر کا یا بیوروکریٹ کا تو یہ تو مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سروس بک ہے اس پہ تھوڑا سا بھی کوئی لوگ جائے تو وہ بیچارے کی پروموشن ختم ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ سے، عدلیہ سے کبھی غلط بیانی نہیں، وہ ہمیشہ پکڑی جاتی ہے، وانڈر اوتھ چیز ہوتی ہے۔ کسی نے بھی چیلنج کر دیا کہ بھئی اس نے جو ڈیٹا دیا وہ ڈیٹا ہی غلط دیا تو کیا ہوگا آپ کا؟ یہ راجہ اجاز صاحب جنہوں نے وہ ابسینس آف ڈیوٹی والا اور وہ جو ریویو بورڈ والا فیصلہ تک نہیں لگایا، ذکر تک نہیں کیا، پہلے تو ان کی ویسے بحالی بنتی ہے، چلو بھئی تیری فرونیت اتنی ہے تو ان کو بحال نہیں کرنا چاہتا، نہ کر، کم سے کم ان کا ڈیٹا تو صحیح دے، ڈیٹا بھی صحیح نہیں دے رہا۔ بہرحال وقت بہت ہو گیا ہے اور ایشوز بہت زیادہ ہیں، اب میں کس چیز پہ بات کروں؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فون کر کے میسج کر کے بتاتے ہیں، تو بہرحال ہمارا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ رہے گا، اور جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کے پاس جو بھی مٹیریل ہے، جو بھی مواد ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ مجھ تک پہنچاتے رہیں، اور کوئی بھی اپڈیٹ ہے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کارپوریشن میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، وہ بھی ہمیں آپ بتلاتے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ بہرحال طیب بلوچ کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ، تب کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خوش رہیں، اور اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے ارد گرد ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔